जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कंवर चीमा। और दोस्तों, आज बात करनी ये है कि जो यूरोप के ऑप्टिक्स हमारे सामने आ रहे हैं, उसमें तो इटली में जो G20 की कॉन्फ्रेंस हो रही है। सारा जो जो बड़े 20 ममालिक हैं वहाँ इकट्ठे हुए हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी वहाँ पहुंचे हुए हैं। हम सारा टाइम हमें याद है कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ बात किया करते थे कि हम पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। और बात एशियन टाइगर से आ गई है TLP के आगों ब्लैकमेल होने तक। सो एक वक्त था कि रियासत ने एशियन टाइगर बनना था, और अभी एक वक्त आ गया कि हम ब्लैकमेल हो रहे हैं। हम सरेंडर कर रहे हैं। और भारत के जो वजीर आजम है वो G20, वो कभी इंग्लैंड के वजीर आजम को मिलते हैं, कभी जस्टिन ट्रूडो को मिलते हैं, कभी बाइडन को मिलते हैं, कभी जनाब वो फ्रांस के सदर को मिलते हैं। तो ये हमारे मुल्क की डायरेक्शन क्या है और हम क्या कर रहे हैं? तो इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की बैरिस्टर हामिद बशानी साहब से कि सर हमें टाइम दें। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया जनाब चीमा साहब, थैंक यू। थैंक यू सर। सर, बैरिस्टर साहब ये बताएं कि इंडिया तो G20 में बैठा हुआ है, और हम यहाँ TLP के आगे बैठे हुए हैं, उन मौलवियों के आगे। वो 20 मौलवी आए हैं आज। उन्होंने कहा है जनाब वजीर आजम को कि वो जो जिसके ऊपर 100 मुकदमे हैं, साद रिजवी साहब, उसको रिहा करें। नहीं तो हम ये तो लोग ब्लैकमेल करेंगे, आपका तो पाकिस्तान बंद कर दिया है। तो ये जो डायरेक्शन है हमारी कि कहाँ एशियन टाइगर बनना था और कहाँ मौलवियों के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं, सर ये हम किस तरफ जा रहे हैं? ये जनाब बात ये है कि जिसकी जो ख्वाहिश होती है ना, और जो जदोजहद होती है, उसको उसी के मुताबिक मिलता है। और ये बड़ी सीरियस बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर गहराई से देखें तो ज़हनी तौर पे हम लोग किस सदी में रहते हैं। आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो ज़हनी तौर पे किस सदी में स्टक है। यहाँ तक कि मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँ कि ये एशियन टाइगर वाला काम भी अब बहुत पुराना हो गया है। ये जो है ये पिछली सदी की आखिरी 1-2 दहाइयों में कोई बात होती थी, कोई एशियन टाइगर की बात होती थी। अब लोग बहुत अगली बात कर रहे हैं उससे 50 साल आगे। तो मोदी साहब वहाँ बैठे हुए हैं जहाँ उनको बैठना चाहिए, या उनकी काम जिस तरह एक फॉरवर्ड लुकिंग किस्म की काम के तौर पे देख रही है कि हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करना है और किन किन टर्म्स और कंडीशंस पे करना है, और इन रिटर्न हम क्या चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं। इसमें आप कंपैरिजन करके देखें कि आप क्यों बैठे हुए हैं TLP वालों के साथ। इसलिए कि आपका ओढ़ना बछूना, आप जो है वो 7वीं 8वीं सदी से लेके 12वीं 13वीं सदी के दरमियान के वो जितना जनाब किस्से कहानियां हैं, जो वाकयात हैं, जो चीज़ें हैं, चलें वो अपनी जगह बहुत मुकद्दस है, ये उनका हम बड़ा एहतराम करते हैं, लेकिन उनका आज के ज़माने से कोई ताल्लुक नहीं है। आज के ज़माने में आपके प्रॉब्लम्स जो हैं वो ये हैं, फॉर एग्जांपल कि आपको जो है वो एनर्जी डेफिशिएंसी का सामना है। गुज़श्ता 15-20 साल से पाकिस्तान जो है वो अंधेरे में रहने वाले मुल्कों में से एक है, चंद एक अफ्रीकी ममालिक के साथ-साथ जो है वो पाकिस्तान। तो आप अगर बैठ के आपके कॉन्फ्रेंसेस इस मौजू पे ना कर रहे हैं कि एनर्जी को कैसे जनरेट किया जा सकता है, या इंटरनेशनल ट्रेंड्स क्या हैं एनर्जी लेने के, या जदीद जो टेक्नोलॉजी है उसके मुताबिक जो माहौलियाती फ्रेंडली एनर्जी है वो कैसे हासिल की जाती है, उसके बजाय आप 24 घंटे लोगों को ये दर्श दें कि मैं जी रियासत मदीना बनाने आया हूँ। तो अब ये एक लफ्ज़ तो बहुत अच्छा है, लेकिन रियासत मदीना में तो कोई एनर्जी नहीं थी। तो एनर्जी के लिए तो फिर आप ज़ाहिर है रियासत मदीना से तो कोई गाइडेंस नहीं ले सकते ना। उसके लिए गाइडेंस आपको वही G20 वालों से लेनी पड़ेगी, जिनके साथ मोदी साहब इंटरैक्ट कर रहे हैं। ये एक मैं आपको एक दरमियान की एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो हमने एक अप्रोच ली हुई है, आइडियोलॉजिकल गाइडलाइन मुतय्यन की हुई है, और जो हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं लाइफ के, उनमें बहुत बड़ा फ़र्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कैसे हो सकता है दुनिया के किसी मुल्क में, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और प्राइवेट ग्रुप्स जो हैं उन्होंने सिविल सोसाइटी को टेक ओवर किया हुआ है, जिस तरह के अफ्रीका की कुछ रियासतें हैं, वहाँ भी कोई ज़ी शऊर आदमी ये मुतालबा नहीं कर सकता कि यहाँ से आप फलां सफ़ीर को निकाल दें। पहली बात ये होती है कि ये किसी इस तरह के जो प्राइवेट ग्रुप्स हैं, ये उनका काम नहीं होता ये चीज़ें तय करना। और दूसरी बात ये है कि वो ये मुतालबा क्यों कर रहे हैं कि इसलिए कि आपकी हुकूमत उनके इस मुतालबे की हमदर्दी में उनसे भी 2 कदम आगे है।
آپ کے جو پرائم منسٹر ہیں اور آپ کے جو منسٹر آف یہ جو وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے 3 بار سے بھی زیادہ آن ریکارڈ یہ کہا ہے کہ یہ ان لوگوں کے جو خاتم النبیین کے حوالے سے یا اس طرح کے جو مطالبات ہیں، اس میں ہم ان سے بھی آگے ہیں، اور ہمارے جذبات اور وغیرہ وغیرہ، یعنی فرانس کے خلاف جو بھی ان کے مطالبات ہیں، ہم ان سے بھی اگلی جو ہے اس سلسلے میں جذبات رکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے پھر آپ کے ساتھ کون بیٹھے گا وہاں؟ پاکستان میں کوئی سیکولر پروگریسو لبرل قوت تو آپ نے زندہ نہیں رہنے دی، ان کو تو کفر و الحاد کے فتوے لگا کے طرح طرح کے ان کے خلاف ٹیکٹسز یوز کر کے ان کو آؤٹ کر دیا، لے دے کے۔ تو یا آپ ہیں اور یا یہی مخلوق ہے جو آپ سے لڑ رہی ہے، تو اسی کے ساتھ آپ کو اب گزارا کرنا پڑے گا۔ یہ ایک بہت بڑی ریالٹی ہے، جب تک کہ ریاست یہ تسلیم نہیں کرتی کہ ہم بہت زیادہ فرسودگی کا شکار ہو گئے ہیں اور لوگوں سے جھوٹ بولتے بولتے ہمیں خود اس جھوٹ پہ یقین آنا شروع ہو گیا کہ یہ حقیقت ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں آج یہ دن دیکھنا پڑتا ہے۔ جب آپ اس طرح کے لوگوں کو مقدس بنا کے پیش کریں گے کہ یہ بہت بڑے عظیم لوگ ہیں جی یا تھے، کہ جو جناب مذہب کے نام پہ یا اسلام کے نام پہ یا کسی بھی نام پہ جو ہے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں یا میدان میں کود سکتے ہیں، تو پھر آپ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ ڈر جائیں یا آپ کی بات مان جائیں؟ یہ تو آپ کے اپنی تعلیم، اپنے اسباق ہیں، جس سے کہ وہ طاقت لے کے تو آپ کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کر رہے ہیں۔ جس ملک میں آپ آفیشلی 50 سال سے یہ چیزیں پڑھا رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جان دے دیں، بغیر سوچے سمجھے کہ اللہ کی راہ ہوتی کون سی ہے اور جان دینے کے تقاضے کیا ہیں اور اس کے لیے کیا حدود و قیود ہوتی ہیں اور اس کے لیے اسلامک گائیڈ لائن کیا ہے، آپ جو ہے وہ لوگ غیر ملکیوں سے اور غیر مذہبوں کے ساتھ نفرت کے حوالے سے ایسے ایسے درس دیتے پھریں کہ وہ مرنے والا یا ان پہ حملے کرنے والا یا ان سے نفرت کرنے والا ہیرو ٹھہرے، تو پھر ایسی تنظیمیں ہی جنم لیتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایسی تنظیمیں پاکستان میں ہی کیوں جنم لیتی ہیں؟ یہ تو پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے کہ اگر کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ان کی کوئی کسی نے جو ہے وہ اگر بد احترامی کرنے کی کوشش کی ہے اس طرح، تو پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ پاکستان کے اندر ہی یہ سارا جو ہے وہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ تنظیمیں جو ہیں وہ اب کرائے کے قاتلوں کی شکل اختیار کر چکی ہیں، اور ان کو جس وقت جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ حکومت کو اپنا ماضی بھی دیکھنا چاہیے کہ یہی قوتیں جو ہیں انہوں نے کریٹ کی مختلف شکلوں میں، انکلوڈنگ ایون یہ قوت خود بذات خود۔ یہ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ پنجاب کے اندر ایک ڈیموکریٹک جو لینڈسکیپ چینج کرنے کے لیے انہوں نے یوز کیا، اور وہاں کی ایک پاپولر پارٹی کو دیوار سے لگانے کے لیے اس طرح ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کی، نتیجے کے طور پہ بوتل جو ہے وہ سے جن نکل گیا، تو اب اس کو یہ واپس ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں بغیر کوئی تکلف کیے، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ چلے یہ تو ایک چیز ہے، لیکن سر ایک اور سوال بھی آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی باتوں سے جو مجھے سوال ایک ملا کہ اس طرح کی جو سوچ ہے، اس طرح کا جو نظریہ ہے، یہ باقی 57 ممالک میں کیوں نہیں ملتا؟ وہاں پہ بھی اس طرح کے نظام موجود ہیں، جمہوریت ہے، چلو بہت سارے ملکوں میں تو نہیں ہے، لیکن سب ملکوں میں تو نہیں، لیکن بہت سارے ملکوں میں ہے۔ وہاں پہ اس طرح کی سوچ اور اتنی یہ جو انٹلیکچوئل پستی ہے یا جو سوچ کا اتنا فقدان ہے، وہ باقی مسلم ممالک میں نہیں ملتا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی سوچ کو جان بوجھ کے پروان دیا گیا ہے، ان کو کرافٹ کیا جاتا ہے، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی پستی پائی جاتی ہے، یا اس طرح کے مائنڈ سیٹ کے لوگ آلریڈی موجود ہیں، بس انہیں بس شیپ دی جاتی ہے؟ دیکھیں جی، دونوں باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ موجود ہیں اور مس گائیڈڈ ہیں، اور اس کی وجہ جو ہے وہ عربی زبان سے ہماری عدم واقفیت ہے۔ موسٹ آف دی ادر کنٹریز جو ہیں وہ عربی سپیکنگ لوگ ہیں، تو ان کو پتہ ہے قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہے، کوئی کلیرک کیا کہہ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اور وہ ان کے اپنے بھی کچھ سوچنے کے کوئی میرٹس ہیں۔ اور ہمارے ہاں جس مولانا صاحب کو جو مرضی ہے کسی قرآن کی آیت کا یا حدیث شریف کا جو ترجمہ اور تشریح بنا کے وہ پیش کرتے ہیں، سر عام کرتے ہیں، لاؤڈ سپیکر پہ کرتے ہیں،
اور ان سے کوئی تعرض، کسی قسم کا اعتراض، کوئی بات جو ہے وہ ہوتی نہیں. اور یہ سلسلہ کوئی ایک دن کا نہیں ہے، یہ تو 70 سال سے جاری ہے. اور بنیادی طور پہ ایکچولی یہ جو کلیریکزم ہے اس کی باقاعدہ گورنمنٹ کی پالیسی رہی کہ ان سے مت چھیڑو. یعنی یہ ایسی مقدس قسم کی کوئی مخلوق ہے کہ یہ جو مرضی ہے کہتی رہے. ایون ان کرائسس کے دور میں جب کہ ان لوگوں نے پاکستان کو پوری دنیا میں ننگا کر کے رکھ دیا، آپ کا وزیر داخلہ ریپیٹڈلی کہتا ہے کہ میں جی ہمیشہ کہتا ہوں کہ مذہبی لوگوں سے جو ہے وہ تصادم سے بچیں. بھائی مذہبی لوگ جو ہیں وہ اگر فاشزم کا راستہ اختیار کر لیں، بندوق اٹھا لیں، آپ کی جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ حملے کریں، آپ کے فوجیوں کو یا سپاہیوں کو شہید کریں، تو آپ کہیں جی ہم کہتے ہیں ان سے تصادم نہ کریں، تو اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے آپ کا خوف ہے. اور یہ مذہب کے نام پہ انہوں نے ایک پریویلیج پوزیشن جو ہے وہ کریٹ کی ہوئی ہے. تو اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ جہالت کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کے راستے میں کوئی بیریئر نہیں ہے، کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ایک بے تاشا جو ہے آپ سمجھ لیں کہ باقاعدہ جس طرح کے ایک 24 آور فیکٹری لگی ہوتی ہے، اس طرح ہمارے ہاں اسلامک فنڈامنٹلزم اور شدت پسندی جو ہے وہ پروڈیوس اور ری پروڈیوس ہو رہی ہے. اور دوسرے نمبر پہ اسٹیٹ کی پالیسی یہ ہے کہ دیکھیں ٹی ایل پی کوئی واحد فینامینن نہیں ہے. پاکستان میں ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت بھی 150 کے قریب یہ ایسے گروپس موجود ہیں جو بظاہر کالے دم بھی ہیں، ناپسندیدہ بھی ہیں، یا وہ کسی طریقے سے خود ہی انڈر گراؤنڈ ہیں یا مختلف حوالوں سے، لیکن ان سب کا تعلق کہیں سے آپ دیکھیں تو وہ اسی طرح کی شدت پسندی کے نظریات رکھتے ہیں، خواہ وہ ایک دوسرے فرقوں کے خلاف رکھتے ہوں یا عام ممبر آف پبلک کے خلاف رکھتے ہوں، یا پاکستان کے جو سیکولر روادار اور عام لوگ ہیں ان کے خلاف رکھتے ہوں یا حکومت کے خلاف رکھتے ہوں. تو یہ صرف پاکستان سپیسیفک سچویشن ہے، اس لیے کہ اسٹیٹ کی پالیسی یہ رہی ہے. اور یہ محض کوئی الزام نہیں ہے کہ پاکستان اس طرح کے جو آؤٹ فٹس ہیں ان کو اپنا ایسٹ سمجھتا ہے. پاکستان نے جو ہے آخر دم تک یہ لڑائی لڑی ہے کہ جی ہاں یہ ہمارے ایسٹس ہیں اور ہم ان کو تحفظ دیں گے، یہاں تک کہ نوبت جو ہے ایف اے ٹی ایف تک پہنچی. اور جب وہ بالکل مجبور ہو گئے تو انتہائی بے دلی سے اور بالکل ہی جناب اس سے انہوں نے ان کے خلاف چھوٹے موٹے ایکشن لیے جو ابھی تک ادھورے ہیں. اور آپ کو نظر آیا ہوگا ایف اے ٹی ایف کی لاسٹ رپورٹ میں کہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ جہاں تک ان کا پروسیکیوشن کا تعلق ہے یا ان کو کورٹ عدالتی کارروائیوں اور پروسیڈنگ کا تعلق ہے، اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی آپ کی اسٹیٹ کے اندر ایک بہت بڑی تعداد وچ انکلوڈز یور وزیر داخلہ، چونکہ جب وہ یہ سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے سر عام کہ جب ایک گروپ اس طرح کی وائلنس میں، تشدد میں اور ایک طرح کی دہشت گردی میں انوالو ہے تو وہ کہہ سکتا ہے ان سے ہم نے پنگا نہیں لینا، تو اس کا مطلب ہے ان کو آپ نے خصوصی پریویلیجڈ قسم کی پوزیشن جو ہے وہ دے رکھی ہے. اس کے نتیجے میں پاکستان میں آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک فیوریبل ماحول ہے ان لوگوں کے لیے. سعودی عربیہ میں اس طرح کا کوئی گروپ باہر نکلے گا تو دوسرے دن آپ دیکھ لیں گے کہ وہ کن کن جیلوں میں جو ہے ہمیشہ کے لیے چکی پیس رہے ہوں گے. یہی بات ایران میں، دوسرے ملکوں میں جہاں خود ایون شدت پسندوں کی حکومتیں ہیں، وہ بھی شدت پسندوں کو اس طریقے سے اجازت نہیں دیتے کہ وہ سر عام جو ہے وہ سوسائٹی کو یا ملک کو یرغمال بنا کے فارن پالیسی ڈکٹیٹ کرنا شروع ہو جائیں. کین یو امیجن کہ آپ کا ایک اس طرح کا گروپ نکل کے راتوں رات آپ کو بتانا شروع ہو جائے کہ ہم نے یورپین یونین سے کوئی لین دین نہیں رکھنا؟ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ جو ہے کس قدر اپنے لیے جو ہے گڑھا کھود رہے ہیں؟ ظاہر ہے ان کو اندازہ نہیں ہے، یا ان کی تھنکنگ ایسی ان ریئل ہے اور خیالاتی ہے اور خیالات پہ مبنی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے یورپین یونین کو نکال دینا. فرانس کو نکال دینے کا ممکن ہے ان کو یہ مطلب نہ آتا ہو کہ اس کا مطلب یورپین یونین ہے. اور یورپین یونین کو نکال دینے کا کیا مطلب ہے؟ اس انٹرنیشنل دنیا میں دو تین ہی جو اکنامک اور پولیٹیکل فورسز دنیا میں اس وقت چل رہی ہیں، اس میں یورپین یونین بھی ایک فورس ہے، تو اس کو بھی آپ نکال دیں گے. پہلے آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کو شادی کی تقریب میں بھی جانا پڑے تو کشکول ساتھ ہوتا ہے، تو دوسری طرف سے آپ بڑی بڑی جو ہے منڈیوں کو بند کرنے کی بات کرتے ہیں، یا جہاں پہ آپ کے کوئی 10-20 ہزار مزدوروں کا روزگار انحصار کرتا ہے اس کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. تو یہ وہ بات آج
آج بیرسٹر صاحب ہمارے وزیر اعظم ایک علماء کے وفد سے ملے تو ان کے ترلے کر رہے تھے، دیکھیں جناب 10 ارب ڈالر کی ہماری مارکیٹ ہے یورپین یونین، اگر ہم فرانس سے تعلقات خراب کریں تو وہ ہماری مارکیٹ چلی جائے گی، ہمارے یہاں پہ بھوک ہوگا، بے روزگاری ہوگی، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی۔ تو ایک طرف یہ بات ہے، دوسری طرف ہمارا جو انٹیریئر منسٹر صاحب ہیں شیخ رشید صاحب، وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ سارے سمجھتے ہیں شاید یہ جو مغرب ہے نا یہ یورپی بیوقوف لوگ ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ دیکھو تم کیوں کہتے ہو فرانس کا سفیر چلا جائے، اور بھائی فرانس کا سفیر تو ویسے ہی گھبرا کے چلا گیا، یہ اس کے لفظ ہیں، اس وہ اتنے جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کہ فرانس کا سفیر تو گھبرا کے چلا گیا ہے۔ بھائی اس کی بھی امپلیکیشنز ہوتی ہیں کہ آپ کے ان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، آپ نے ڈاؤن گریڈ کیے ہیں ریلیشن، آپ ان کے سفیر کا ٹینیور ختم ہو کے میرا خیال ہے چلا گیا، جو مجھے نالج ہے اس کا، اور وہ اس کا وہ چلا گیا ہے، اور ابھی آپ ان کے نیکسٹ سفیر کو لے نہیں رہے، آپ اس کو چارج ڈی افیئر میں لے کے آ گئے ہیں، ڈاؤن گریڈ کیے ہیں آپ نے، اور آپ کہہ رہے ہیں وہ جو ہے نا بھاگ کے وہ یہاں سے گھبرا کے چلا گیا۔ سر یہ تو ایک پوائنٹ ہو گیا۔ سر ایک چیز جو ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے اور ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے، جی ہر چیز میں فوراً ہاتھ ہے جناب، بالکل فوراً ہاتھ ہوتا ہے، ہر ملک کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی ملک تو ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایجنسیاں آپ کے خلاف کام کر رہی ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی گروپ لگے ہوتے ہیں۔ ہمارے کیس میں ذرا سی بات ہو جی وہ بھارت ہمارے خلاف ہے، بھارت آبویسلی خلاف ہے، یہ تو سوال بھی نہیں کرنا چاہیے کہ بھارت خلاف ہے۔ بھائی جو دیکھیں ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں وہ سارا ٹائم کیا پالیسیز بنا رہے ہیں ہمارے خلاف، وہ ساری بات ان کا کام ہے کہ اگر وہ انٹرنلی وہاں پہ حالات خراب ہیں، ایک وقت تھا کہ ہم نے وہاں پہ حالات خراب کیے، ہم نے مزے لیے، ہم نے انجوائے کیا سارا وہاں پہ جو کشمیر میں ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی، ہم نے کہا دیکھیں جناب یہ ہوا ہے۔ آج پھر جب ہمارے یہاں خراب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ بھائی ان کا کام ہے سازش کرنا، ہمارا کام ہے اس سازش کو روکنا، جو سمپل ایک فارمولا ہوتا ہے اگر آپ کا ہوسٹائل پاورز کرتے ہیں۔ سر ایک تو ٹھیک ہے یہ اس چیز کو مان لیا جی آپ باہر سے طاقتیں لگی ہوئی ہیں ہمارے خلاف، لیکن سر انٹرنل سے پاکستان سے کولیکٹیو رسپانس کیوں نہیں آتا؟ یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کیوں نہیں بیٹھتی؟ دیکھیں یہ کروڑوں لوگوں نے انہوں نے ووٹ، دیکھیں پی ایم ایل این کی آپ نے سائلنس دیکھی ہے، پیپلز ہر جماعت خاموش ہے۔ اب دیکھیں منافقت کی حد ہے سر کہ ہر جماعت، کسی ایک جماعت کا ایک پولیٹیشین بھی نہیں بول رہا، اور آج بھی میں داد دیتا ہوں فواد چودھری کو، بھلے جو بھی ہے مجھے میرا اس کے ساتھ کوئی سیاسی تعلق نہیں ہے، نہ میں اس کی سوچ سے پسند، لیکن ایٹ لیسٹ ہی اسپیکس، وہ دل سے بات کرتا ہے اور وہ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ یار یہ جو جماعت ہے یہ ملک میں فساد ڈال رہی ہے، یہ فسادیے ہیں، یہ کوئی پاکستانی نہیں ہے، ہمارے ملک کو نقصان، ہمارے ملک کے امیج کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو سر ایک تو ہم نے الزام لگا دیا جی بھارت پہ، تو سر ایک کولیکٹیو رسپانس کیوں نہیں آتا ہماری طرف سے، ساری پارلیمنٹ کٹی ہو جائے اور کہ جناب ہم اس طرح یہ چیزیں نہیں ہونے دیں گے کہ یہ 50,000 لاکھ 2 لاکھ جو ہے وہ جٹھا آگے ہمیں جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرے اور کروڑوں کی پارلیمنٹ جو ہے وہ خاموش رہے۔ سر کولیکٹیو رسپانس کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں جی اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ، میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ مثلا جو ہے وہ ایک آدمی کی میرے پاس اپائنٹمنٹ ہے 5:30 بجے، تو وہ جناب 7 بجے آ کے نکلتا ہے یا 6:30 بجے اور کہتا ہے کہ بھائی میں جب گھر سے نکلا تو ٹریفک تھی، جبکہ شہر میں پتا ہے ہر بندے کو کہ رش آور میں ٹریفک ہوتی ہے، اینڈ وین یو گیٹ آؤٹ آف دا ہاؤس تو آپ کو جو جو مشکل چیزوں سے ڈیل کرنی ہوتی ہے ان میں سے ایک ٹریفک ہوتی ہے، لہٰذا آپ نکلنے سے پہلے یہ سب سے سر فہرست رکھتے ہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں، وہاں ٹریفک کی کیا سچویشن ہے۔ اس مقصد کے لیے پورے ریڈیو اسٹیشن، پورے انفارمیشن سینٹر کھلے ہوئے ہیں کہ ٹریفک کہاں ہے اور اس کو کیسے اوائڈ کیا جائے، کیوں کہ اس لیے ایک مسئلہ ہے۔ اب انڈیا کے ساتھ آپ کا ایک مسئلہ ہے اور آپ اس کو آفیشیلی نہ صرف تسلیم کرتے ہیں بلکہ پروموٹ کرتے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے، اور اس میں کسی قسم کی کمی کرنے کی بات آپ نہیں کرتے، بلکہ جب کبھی آپ کو موقع ملتا ہے اس پہ تیزاب پھینکتے ہیں یا جلتی پہ تیل پھینکتے ہیں، اور اندر ہی اندر آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ انڈیا ہمارے خلاف کچھ نہ کرے۔ اب یہ ایک ایسی معصومانہ بات ہے کہ جب آپ اپنا کوئی اس طرح کا منصوبہ لے کے آتے ہیں وہ سبوٹاج ہو جاتا ہے یا آپ کے خلاف کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے تو ایک دم
وہی ٹریفک والی بات آپ کھڑی کر دیتے ہیں کہ بھائی وہ تو انڈیا ہے. بھائی آپ کو پہلے انڈیا نظر نہیں آ رہا؟ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ہر معاملے میں ایون راول پنڈی میں جو ہے وہ ایک حجام کی دکان پہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی راہ کا ایجنٹ ہے، تو پھر آپ یہ بتائیں ہمیں کہ اتنی بڑی آرگنائزیشن جو آپ قید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے خلاف جب آپ یہ ایکشن لیں گے تو آپ اس فیکٹر کو کیسے ہٹا سکتے ہیں اگر یہ حقیقت ہے بھی؟ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بہت بڑی منافقت ہے جناب، اس میں کوئی انڈیا ونڈیا نہیں ہے. آپ مجھے ایک مثال دے دیں جس طریقے سے کھلواڑ کیا ہے ان سیاستدانوں نے اپنے ملک کے ساتھ، اس میں آپ مجھے ایک مثال دے دیں جہاں پہ انہوں نے کہیں اتفاق رائے کا جو ہے وہ کام کیا ہو، اس میں خواہ انڈیا تھا یا نہیں تھا. پہلی بات یہ ہے کہ انڈیا کا اگر اتنا بڑا انفلوئنس ہو پاکستان پہ تو پھر تو انڈیا کا تو سارے مسئلے ہی حل ہو گئے. یہ تو ہم اتنی بڑی آئیڈیل قسم کی باتیں کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو بڑے بڑے مسئلے تھے جس میں مثلا آپ کو 71 میں پاکستان ٹوٹ گیا، اس میں یہ ایک اجلاس تک جو ہے وہ نہیں کر سکے ایون پارلیمنٹیرینز. چلیں چھوڑیں عام لوگوں کو یا کسی اور قوت کو آپ چھوڑیں، اور آپ نے خود جان بوجھ کے جو ہے ایک ایسی پالیسی اختیار کی جس کی وجہ سے آپ نے اس سطح پہ جانا تھا، لیکن بعد میں آپ نے اس کو بھی ایک وہ بنا کے پیش کیا. کبھی ان کے درمیان اتفاق رائے رہا ہی نہیں ہے جو پاکستان میں اس طرح کی قوتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، اور میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کوئی بھی پارلیمنٹ ایسی نہیں جس نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو ریمارکیبل کو ڈیسیجن کیا ہو، کوئی مشکل ڈیسیجن کیا ہو. ایسا کبھی نہیں ہوتا. وہ ڈیسیجن ہمیشہ دوسرے پیکٹس میں بیٹھ کے ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ نے ڈیفرنٹ قسم کے فورمز بنائے ہیں، ڈیفرنٹ قسم کے طریقے نکالے ہوئے ہیں. کہیں آپ صدارتی آرڈیننس جاری کرتے ہیں، کہیں وزارتی کام کرتے ہیں. تو اس لیے جناب یہ بات ہے کہ اس میں ان کا یہ ہوتا ہے کہ اتفاق رائے ہو نہیں سکتا. اور جس طریقے سے آپ نے یہ بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اب اس میں کوئی ایک تو پولیٹیکل پارٹی ہو نا جو یہ کھڑی ہو کے کہے کہ بھائی یہ چیز جو ہے اس طرح نہیں اس طرح ہونی چاہیے، لیکن جب وہ مذہب کی بات آئے، اور مذہب کی بات بھی کہاں ہے، میں اگر اس وقت اٹھ کے جو ہے ایک بہت بڑی داڑھی رکھ کے ٹوپی پہن لوں تو کیا مجھے اختیار مل گیا کہ میں مذہب کے نام پہ جو کرتا پھروں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ اب یہ تو بات نہیں کہ جی یہ لوگ کوئی مذہبی ہیں یا یہ نماز پڑھتے ہیں یا کوئی مسجد کھولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مرضی کرتے رہیں. تو اس حوالے سے پارٹیز کارنر ہو گئی، انہوں نے خاموشی اختیار کر لی. لیکن اس میں آپ کو اہم ترین بات بتاتا ہوں کہ یہ مسئلہ اصل میں مس ہینڈل کہاں پہ ہو رہا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ کوئی مذہبی یا غیر مذہبی کوئی بھی سیاسی پارٹی ہے، گروپ ہے، خواہ وہ ٹی ایل پی ہے یا تحریک طالبان پاکستان ہے یا کوئی بھی گروپ ہے سیاسی، اگر وہ کوئی ایکٹیویٹی کر رہا ہے، اور یہ جو وہ ایکٹیویٹی کر رہے تھے یہ سیاسی تھی، یہ کوئی کسی بھی طریقے سے جو ہے غیر سیاسی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی جب آپ کوئی مطالبات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو سیاسی طریقے سے ہینڈل کیا جانا چاہیے، اور اس کو جب آپ سیاسی طریقے سے ہینڈل کریں گے تو اس میں اس گروپ کے جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں ان کو آپ جو ہے وہ ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے. جہاں سے یہ معاملہ خراب ہوتا ہے کہ آپ نے الگ الگ معیار بنائے ہوئے ہیں کہ آپ نے جی پی ڈی ایم کے خلاف ایک الگ اربا اختیار کرنا ہے جس کو اوچھے ہتھ کنڈے کہتے ہیں. کہیں آپ نے جھوٹ بول کے، منافقت کر کے، جھوٹے وعدے کر کے ایک دن آگے کرنا ہے، کہیں آپ نے جھوٹے معاہدے کر کے کچھ ٹائم بائی کرنا ہوتا ہے، کہیں آپ نے کچھ کرنا ہوتا ہے. اب ان کو آپ پہلے دن سے اس طریقے سے ٹریٹ کرتے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے یہ قانون بناتے کہ اس ملک کے اندر ہر قوت کو پرامن طریقے سے جو کام کرنا چاہتی ہے اس کو جلسہ کرنے، جلوس کرنے اور احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے. اب ود دی ایکسیپشن آف کہ وہ حق جو ہے وہ اس وقت تک حاصل ہے جب تک وہ جا کے دوسرے کا راستہ نہیں روکتے. مثلا یہ کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سڑک روک کے بیٹھ جائے اور آپ اس کو روکنے کے لیے سڑکوں میں خندقیں کھودنے شروع ہو جائیں اور پل لگانے شروع ہو جائیں اور اس طرح کے کام کرنا. یہ دنیا میں کہیں اس طرح نہیں ہوتا ہے. لوگوں کے جو پرامن رائٹس ہوتے ہیں، اسٹرگلز ہوتی ہیں، ان کو ریکگنائز کیا جاتا ہے، اس کو تحمل سے ڈیل کیا جاتا ہے، ان کو پوری گائیڈ لائن دی جاتی ہے کہ آپ کے یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، اس کے مطابق آپ جلوس نکالیں، جلسہ نکالیں، لیکن آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو روکا جائے گا. اور اس میں روکنے کے لیے پھر منافقت نہ کی جائے، جا کے ان کو پیسے نہ بانٹے جائیں
یا ان کے کیس نہ معاف کیے جائیں یا ان کو ایوارڈز نہ دیے جائیں، بلکہ ان کو جو ڈی یو پروسیس میں جو ان کی سزا بنتی ہے یا جزا بنتی ہے اس کے مطابق آگے جایا جائے اور معاملے کو اینڈ تک پہنچایا جائے۔ اب یہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ کیا ہے کہ یہ رول آف لا کی ایبسنس ہے، اور پاکستان کا سب سے بڑا ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ پاکستان میں کوئی رول آف لا نہیں ہے۔ شیخ رشید اپنے طور پہ سوچتا ہے اور اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ مذہبی لوگوں سے پنگا نہیں لینا، خواہ مذہبی لوگ سارے عام قتل عام کرتے رہیں کر رہے دیں۔ دوسرا سوچتا ہے جی یہ بڑے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں جی، نمازیں پڑھتے ہیں، نیک قسم کے لوگ ہیں، ان کے اوپر کہاں لاٹھی چلانی ہے۔ یہ انڈیویجول قسم کی تھنکنگ ہے اور وشفل ہے، اس کے پیچھے لا کہیں بھی مجھے نظر نہیں آتا۔ قانون کی نظر میں جب سب برابر ہیں تو پھر سب برابر ہیں، لیکن پھر آپ کیا کریں گے جب آپ خود جا کے اسلام آباد میں کنٹینر پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور نہ صرف بیٹھتے ہیں بلکہ آپ جو ہے وہ 90 دن تک میرے خیال میں جو ہے وہ انگلی امپائر کی انگلی کا اشارہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کی کوئی بھی غیر منتخب طاقتور کوئی پیکٹ جو ہے وہ حکم دے کہ جناب ہم نے کس وقت جا کے اقتدار میں بیٹھنا ہے یا گھر جانا ہے، تو وہاں یہی بات ہوئی نا کہ رول آف لا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، تو اس میں پھر جس کو جو سیوٹ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اور یہی اس وقت ہو رہا ہے اصل میں۔ بڑی انفارچونیٹ سی سچویشن ہے، اور یہ سارے ڈرپوک لوگ ہیں، منافق لوگ ہیں سر، یہ صرف ویٹ کر رہے ہیں کہ ایک جماعت کا نقصان ہو، اور یہ جو سارا دائیں بازو کا مذہبی ووٹر ہے یہ ہم ضائع نہ، ہم سے ضائع نہ ہو، یہ دوسری جماعت کا ضائع ہو، یہ عمران خان کا ووٹر ضائع ہو، نون لیگ کہتی ہے پی ٹی آئی کا ضائع ہو، پی ٹی آئی کہتی ہے عمران نواز شریف کا ضائع ہو۔ یہ بیسیکلی ایک دوسرے کو کرنا چاہتے ہیں۔ نواز شریف کہہ رہا ہوگا بھائی تم لوگوں نے میرے لیے اس ناسور کو بنایا تھا، آج اسی کے نیچے پھنس گئے ہو، میں تھوڑی کیوں مدد کرا، آج بھگتو انہوں، آج اس کو بھگتے جناب آپ جو کر رہے ہیں۔ اور یہی عمران خان کہہ رہا ہے، اس وقت تو کہتے تھے میں میرا دل کرتا میں وہاں چلا جاؤں لاسٹ ٹائم جب یہ آیا تھا۔ سر آخری چھوٹا سا ایک بس بتا دیں 1-2 منٹ میں، سر کوئی امید بھی رکھیں یا پریشان ہی رہیں، کوئی امید رکھیں کہ کوئی چیزیں بہتر ہوں گی یا پریشان ہی رہیں کہ یہ جو سیاسی لیڈرشپ ہے یہ تو اپنے اقتدار اور ووٹوں کی اتنی بھوکی ہے کہ یہ کوئی جو جیسے آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ نے تو کوئی فیصلہ نہیں لینا، تو ہم نے دہشت گردی کی جنگ تو لڑ لی، ہم نے جن کے ہاتھ میں گولیاں تھی بندوقیں تھی ان کو تو مار لیا، پر ایکسٹریمسٹ کے ہاتھوں ہم مارے جا رہے ہیں۔ سو کہیں پہ کوئی ہوپ ہے سر کہ نہیں نظر آ رہی آپ کو؟ نہیں دیکھیں جی، جہاں امید اور نا امیدی کی بات ہوتی ہے تو وہاں تو میں ہمیشہ امید کی بات کرتا ہوں۔ میں کسی بھی طریقے سے جو وہ پیسیمزم ہے آپٹیمزم کو چھوڑ کے تو اس کی طرف جانا کسی کام کے لیے کسی بھی گیون سچویشن میں کسی گروپ آف پیپل اور انڈیویجول کے لیے دیٹ از اے ڈیزاسٹر۔ لیکن ایک ہوتی ہے ریئلٹی، یہ تو نفسیاتی بات ہو گئی کہ آدمی کو ہر حال میں پازیٹیو رہنا چاہیے، لیکن بعض اوقات حالات اس قدر ٹرن لے لیتے ہیں کہ آپ پازیٹیو رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک طرح کی خود فریبی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پاکستان اس وقت اس سچویشن سے گزر رہا ہے۔ آپ پازیٹیو گیون سچویشن میں نہیں رہ سکتے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ آج جو لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا ٹپ آف دی آئس برگ، ان کے پیچھے طے در طے اس طرح کی فنڈامنٹلسٹ ریلیجسلی موٹیویٹڈ قسم کی جو ہے قوتیں اور اپنے اپنے ایجنڈے والے لوگ اور قانون کو نہ ماننے والے لوگ، رول آف لا کے خلاف۔ یہ کیا ہے بنیادی طور پہ جب آپ کے ملک میں 1,00,000-1,50,000 آدمی باہر نکل جائے کہ جی پکڑو تم اپنا قانون اور جاؤ جہنم میں، تم اس سفیر کو نکالو یا اس کو ہٹاؤ، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس ملک میں گنڈا گردی چلے گی۔ تو آپ جب ان کو پراپرلی ہینڈل نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ اس ملک میں گنڈا گردی چلے گی، اور یہی اس وقت ڈسپلے ہو رہا ہے۔ اس میں خود فریبی کو آپٹیمزم نہیں کہنا چاہیے۔ ان لوگوں کو اگر پراپرلی ہینڈل نہیں کیا گیا، اور ان لوگوں سے مراد صرف یہ ایک تنظیم نہیں بلکہ میرا اشارہ تقریباً 100 کے قریب کالے دم بہن، ان سے ایسوسیٹڈ ایفیلیٹڈ متاثر ان کے ساتھ جڑے ہوئے کسی نہ کسی طریقے سے سارے گروپ ہیں، ان کو اس طریقے سے ڈیل کیا جائے جس طریقے سے قانون کا تقاضا ہے، انکلوڈنگ ان کے سارے بنیادی انسانی حقوق کو معلوز خاطر رکھتے ہوئے، ان کو جو رائٹ آف کانسل ہے، رائٹ آف ڈیفنس ہے وہ دیتے ہوئے، ان کی سول لبرٹیز اور ڈیموکریٹک رائٹس کی عزت کرتے ہوئے،
ان کو جو ہے انجام کار تک جب تک نہیں پہنچایا جاتا اس وقت تک یہ ملک کہیں نہیں جا سکتا. یہ اسی طرح باریاں لگاتے رہیں گے. یہ ٹرم ہے عمران خان کی, لیکن اس سے زیادہ باری لگانے والے کا خواہش مند اب تک پاکستان میں اب کوئی نہیں ہے. نمبر 1 اب وہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. چلیں جی, دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اور جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ود ان ہے, باہر کوئی چیلنج نہیں ہے. اس کے لیے تو پاکستان نے اپنی ایک اسٹریٹجک اسٹیبلٹی اور اپنے ہمارے پاس ایسٹس بھی ہیں, ملٹری کیپیبلٹی بھی ہے اور پوٹینشیل بھی ہے اس ڈیل کرنے کو. جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ اندر کا ہے. اس کو ڈیل کرنے کے لیے اگر ایک نیشنل ریزالو اور نیشنل پالیسی نہ بنی اور یہ ڈی ریڈیکلائزیشن پلانز نہ بنے, جس طرح بیرسٹر صاحب نے کہا, چیزیں جو ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں رہیں گی. اور ملک, اور اسی طرح مودی جی پھر G20 میں جائیں گے اور کل کو وہ G7 کا حصہ بن جائیں گے, اور ہم ان مولویوں کے ترلے کرتے رہیں گے کہ پائنا سڑک کھول دو, او سڑک بند کر دو, ہمیں یہاں سے گزرنے دو, نیشنل ہمارا GT روڈ کھول دو. اور ویسے ہم بہت بڑی طاقت بننا چاہتے ہیں, OIC کو ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری فورن پالیسی کو مانو, لیکن ایک مولوی جو ہے وہ ہم سے سڑکیں ان سے خالی کرائی نہیں جاتی. تو آبویسلی دنیا میں مذاق تو ہمارا ہی اڑ رہا ہے. اینی ہو, لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. تھینک یو ویری مچ بیرسٹر حامد بشانی صاحب. تھینک یو جناب.